अस्सलामुअलैकुम एडिटर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूं हुदा अनकबूत बाय नूर राजपूत की लास्ट एपिसोड का पार्ट 5 लेकर हाजिर हुई हूं। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। जहाज समंदर की नीली वसतों पर धीरे धीरे तैर रहा था। दिसंबर की ठंडी हवा खारे पानी की नमी के साथ जहाज के वसी बालकनियों के अंदर आ रही थी। नमकीन झोंके नरम रोशनियों में बिखर रहे थे। नीचे डेक के ऐन वस्त पर एक शानदार लॉबी थी, शीशे की दीवारों, सुनहरी रोशनी और स्याह व चांदी के इम्तजाज से सजी हुई। ये वो जगह थी जहां अगले 2 दिन मीनार फैशंस, रईस ग्रुप और दुनिया के चंद नामवर ब्रांड्स ने मिलकर एक गैर मामूली शो की तैयारी करनी थी। अब इस हॉल में सब जमा थे। डीरन हार्ट्स की टीम, ग्लैम की नुमाइंदा, एल्वेन्यू ब्रॉन्टे के डिज़ाइनर्स और सबसे नुमाया फजर मिराज। इन सब के सामने रईस खड़ा था, सुरमई पैंट पर स्याह शर्ट पहने, आस्तीनें फोल्ड किए। फिल वक्त वो सादा से हुलिये में था। उसके अंदाज में एक ऐसा एतमाद था जो सिर्फ एक ऐसे शख्स में होता है जो खतरे के ऐन दहाने पर खड़ा होकर भी सुकून से सांस ले सके। इस वक्त वो कुछ कहने का इरादा कर रहा था। सबसे पहले उसकी आवाज़ गहरी और पुरअसर थी, ऐसी जो हॉल की हर दीवार से टकरा कर वापस दिल में उतर जाती। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। रातों रात आपने हाँ की, किसी ने वजह नहीं पूछी, कोई शर्त नहीं रखी। ये सिर्फ एतमाद था, मेरी टीम का एतमाद और फजर मिराज का वर्जन। सबकी नज़रें इसके बाद फजर की तरफ उठ गईं। सब स्कोट में बाल ढीले से बंधे हुए वो साकत खड़ी थी। मीनार फैशंस में होने वाले हादसे के बाद ये फैशन शो सिर्फ ब्रांड की रीलॉन्च नहीं, ये एक बयान है, एक ऐलान कि हम तबाह नहीं हुए और ना होंगे। हम सिर्फ दोबारा जन्म ले रहे हैं इस समंदर पर इन्हीं लहरों के साथ। लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपका मीनार फैशंस के साथ क्या रिश्ता है, इतना ख़ास कि आपने इसे दोबारा उठाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। किसी ने पूछा था। रईस की नज़रें फजर पर आकर जम गई। वो इसे देखता रहा और फिर इसके पीछे वली आकर ठहर गया। वो शायद अब फ्री हुआ था। रईस ने गहरी सांस ली। मेरा उम्र भर का रिश्ता है। जवाब ऐसा था कि गहरी खामोशी छा गई। ये फैशन शो सिर्फ मीनार फैशंस के वर्जन पर नहीं है, बल्कि ये तय था क्योंकि डार्क स्टार्स की लॉन्च करीब है और इससे पहले ये शो एक खामोश तूफान होगा। हाँ, ये हड़बड़ी में है, लेकिन कभी कभी हड़बड़ी वो चिंगारी होती है जो आग भड़का देती है। लॉबी में एक लम्हे के लिए खामोशी छा गई। सब इस आदमी को देख रहे थे जिसकी महज एक फ़ोन कॉल पर बैनुल अक़वामी ब्रांड्स कराची पहुंच गए थे, जिसके नाम पर सरमाया, एतमाद और शोहरत एक साथ हरकत में आ गई थी। हम 5 घंटों में उमड़ा पहुंचेंगे। इसने हॉल के अकबी दरवाजे की तरफ देखा, जहां से खुले समंदर की लहरें दिखाई दे रही थी। वहां सब कुछ तैयार करना होगा। इस शो में हर मॉडल, हर रोशनी, हर रंग में समंदर की कहानी सुनाएगा। मैं नहीं चाहता कि आप इसे सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझे, ये हमारा पैगाम है। वो चलता हुआ लॉबी नुमा हॉल के वस्त में आ गया। अब आप सबके पास 1 घंटा है। रिफ्रेश हो जाएं, अपनी टीमों से ब्रीफ ले लें और अगली मीटिंग के लिए तैयार हों। अब से हर लम्हा कीमती है। इसने एक मुख्तसर मुस्कुराहट के साथ बात ख़त्म की। सब तेज़ी से अपने अपने कमरों की जानिब बढ़े, जैसे सब जानते हों कि ये सिर्फ शो नहीं, कोई बड़ा मुआरका हो। जब सब बिखर गए, फजर ने वली को देखा। ये सब यकीन कर बैठे हैं कि हम फैशन शो करने आए हैं, इसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा। बाज़ हकीकतें सिर्फ वक्त बताता है, फिलहाल इन्हें ख्वाब पर यकीन करने दो। ख्वाब ही सबसे ताकतवर हथियार है। फजर ने हल्के से सर हिलाया। जहाज के अकबी शीशे से ये नीला समंदर छलक रहा था। वो लम्हा जैसे रुकता जा रहा था, एक जंग से कबल की खामोशी, एक तूफान से पहले का सुकून। हॉल के दूसरे कोने में रईस खड़ा सब देख रहा था। ये मंजर खूबसूरत है ना? जैसे सब कुछ ठीक होने वाला हो। वलीज के करीब हुआ या सब कुछ खत्म होने वाला हो, वो धीरे से बोली। और बाहर समंदर पर जहाज की रोशनियों ने अंधेरे को चीर दिया। यूं लगा जैसे समंदर पर एक नया बाब लिखा जा रहा हो, जहां फैशन, इंतकाम और तकदीर एक ही लहर पर सवार थे। दिसंबर की शाम, नमी, ठंडी और हवा और समंदर की शोर दीदा लहरें जैसे हर लम्हे की वक्त को थामे बैठी थी। डेक के तख्ते पर फजर खड़ी थी, हाथ में फ़ोन था। लहजा हल्का मगर आंखों की गहराई में एक संजीदा सुकूत था। दूर पानियों में डूबते सूरज का अक्स इसके चेहरे पर पड़ रहा था, जो सर्द हवा में उड़ती चंद लटों के पीछे कभी छुप जाता और कभी उभर आता। फ़ोन की दूसरी जानिब सफदर था। इसकी आवाज़ में बरसों की थकन के साथ एक नई तवानाई घुली हुई थी।
मुझे उम्मीद है बहुत जल्द मीनार फैशंस फिर से पहले जैसा हो जाएगा। वो तेजी से काम कर रहा था। अब वो मीनार फैशंस में ऑफिशियली और हकीकी तौर पर पार्टनर था। अब वो मुतमईन था और खुश भी। फजर ने चंद लम्हे खामोशी के बाद बस इतना कहा, उम्मीद रखना कभी बुरा नहीं होता सफदर, मगर अब हर चीज़ पहले जैसी नहीं होगी। फिर भी कुछ ना कुछ तो बचा है और बाकी मैं बना लूँगा। हाँ, इसने धीरे से कहा। कुछ ख्वाब अब भी सांस ले रहे हैं। यह आखिरी जुमला हवा में तहलील हो गया। इसने फ़ोन बंद किया और गहरी सांस ली। नमकीन हवा ने इसके चेहरे को छुआ और बालों से निकली चंद लटें रुखसार से लिपट गईं। इस लम्हे वो मुकम्मल अकेली थी। शायद वो समझती थी कि अकेली है और फिर खामोशी टूट गई। ऐ मकड़ी, ये आवाज़ इसके अकब से उभरी। तपाने वाली मुस्कुराहट लिए मुराद वहाँ खड़ा था। स्याह लेदर जैकेट गर्दन के गिर्द मफलर लपेटे संजीदा दिखने की कोशिश करता हुआ फजर ने एक पल के लिए खामोशी से इसे देखा, फिर नजरें फेर ली। मुराद चंद कदम आगे आया, हाथ जेबों में डाले, जैसे कुछ गहरे हिसाब मांगने आया हो। तुमने हमारी फाइनेंस टीम को मना कर दिया? लहजा नर्म नहीं था। मीनार के जलने पर आधी भरपाई नहीं चाहिए क्यों? फजर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा, सीधी नपी तुली निगाहों से। क्योंकि रईस ग्रुप का मीनार फैशंस में अब कोई हिस्सा नहीं। जब कोई हिस्सा ही नहीं तो भरपाई कैसी? मुराद ने ज़रा सर चुकाया, होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। दिलचस्प मंतक है, मगर नुकसान तो फिर भी हुआ है। अगर तुम्हें मिल रहा है तो ले लो, कभी कभी फ़ायदा उठाना गलत नहीं होता। फजर ने बाजू सीने पर बांध लिए, हवा से उड़ते बालों को एक तरफ किया। मैं मुफ्त में कुछ नहीं लेती, जो मेरा हक है वो मैं नहीं छोड़ती। इसके लहजे में खफीफ जहर था, वही जो इसके अल्फाज को चमकदार मगर ख़तरनाक बना देता था। मुराद ने ज़रा झुककर इसे गौर से देखा। कभी कभी लगता है तुम इंसान नहीं, कोई अलग ही मखलूक हो। इतनी सख्त कैसे हो जाती हो? जब ज़िंदगी नर्म नहीं होती ना तो इंसान खुद को पत्थर बनाना सीख लेता है। इसने धीरे से जवाब दिया, और फजर मेराज ये बहुत पहले सीख चुकी है। मुराद ने एक ठंडी सांस ली, समंदर की तरफ देखते हुए बोला, फिर भी पत्थर भी कभी कट जाते हैं या पिघल जाते हैं अगर आग ज़्यादा तेज़ हो। फजर ने लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए पलट कर इसे देखा, तो आप आग बनने की कोशिश मत किया करें वरना मारे जाएंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो हंस दिया। मैं तो बस वो तेज़ हवा हूँ जो आग को भड़काती है या कभी कभी बुझा देती है। फजर ने घूर कर इसे देखा। कम ज़रफ़ात में वो ज़ेर लब बड़बड़ाए। चंद लम्हे दोनों खामोश खड़े रहे। नीचे समंदर की लहरें तख्ते से टकरा रही थी। ऊपर आसमान पर धुंधली रोशनियों में चांद आधा छुपा हुआ था। हवा का एक तेज झोंका आया। जहाज़ की रोशनियों ने इनके नज़दीक एक सुनहरी दायरा सा बना दिया। दोनों समंदर की सिमत देख रहे थे, एक सोच में गुम और दूसरा किसी अनजाने इम्तिहान की तैयारी में। तुम जानती हो मकड़ी, तुम्हारे साथ गुफ्तगू में एक जंग होती है, बस फ़र्क ये है कि तुम हमेशा जीत जाती हो, मैं बस हारने से इनकार करती हूँ। और अपने मखसूस लहजे में बोली। मुराद ने गर्दन छटकी और इसकी आंखों में चमक सी दौड़ गई। इसलिए मैं तुम्हें मकड़ी कहता हूँ क्योंकि मैं जाल बिछाती हूँ? तंग कर पूछा। नहीं, क्योंकि तुम हमेशा जिंदा रहती हो, चाहे आग लग जाए, चाहे दुनिया जल जाए। फजर ने कुछ ना कहा, वो बस मुस्कुरा दी और समंदर की लहरों ने इसकी खामोशी को अपनी जुबान में समेट लिया। मरने से बेहतर है मार डालो, वो सट सपाट तासरात लिए बोली। तो मुराद ने इसे देख कर रह गया। जब तुम छोटी थी ना तभी इतनी ही ड्रामेबाज थी जितनी अब हो। फजर ने गर्दन मोड़कर इसे देखा, आंखें छोटी हो गई। तुम्हारी वजह से मैं डॉक्टर बनते बनते रह गया। इस रोज़ तुम्हें बुखार था और मेरा FSC का फाइनल पेपर, लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जा सका। इसने आखिर में एक सर्द आह भरी। और अगर आपने तब मुझे अडॉप्ट कर लिया होता तो मेरा बचपन इतना ट्रॉमेटिक न होता। मेरे माँ बाप मुझे 3 बार मारने की कोशिश ना करते, शायद मैं थोड़ी महफूज होती, थोड़ी कम घायल। मुराद का चेहरा संजीदा हुआ। तो अब इसमें भी मेरी गलती है? इसने भवें उठाई। अगर मुझे पता होता कि तुम बड़ी होकर ऐसी डायन बनोगी तो मैं तुम्हें कभी अडॉप्ट करने का सोचता भी नहीं, बल्कि अपने हाथों से गला दबाकर मार डालता। वो निहायत बुरा मुंह बनाकर रह गया। पर आपने मुझे अडॉप्ट नहीं किया, मैं कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुराद का मुंह हैरत से खुल गया। यानी वो अब इसे इल्ज़ाम देगी, यानी अब वो इस बात पर भी लड़ेगी। या अल्लाह, को इतना भी ड्रामेबाज ना हो। पता है, मैं सिर्फ 17 साल का था जब तुम मेरी ज़िंदगी में आई, छोटी सी लाल रंग के कंबल में लिपटी हुई, बिल्कुल किसी बिल्ली के बच्चे जैसी। अबू कह रहे थे बच्ची से दूर रहो, ये चंद दिन की है, कोई रिश्ता नहीं, कोई पहचान नहीं। मगर मैंने ज़िद की, तुम्हें अडॉप्ट करना चाहता था, लेकिन आपने नहीं किया। आपने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। मैं बच्चा था उस वक्त। मुराद की आवाज़ भड़क उठी। 17 साल का, खुद अपने ख्वाबों में फंसा हुआ, और
تم اتنی ضدی، اتنی نازک سی تھی کہ ہاتھ لگانے سے بھی ٹوٹ جاتی. پھر بھی آپ کو کوشش کرنی چاہیے تھی. فجر کی آواز مدھم مگر کاٹدار تھی. اگر آپ نے ایک بار وہ فیصلہ لیا ہوتا تو شاید میری کہانی بدل جاتی. میں شاید وہ فجر معراج نہ بنتی جو اب ہوں. اور وہ فجر معراج کون ہے؟ مراد نے اچھمبے سے پوچھا. وہ جو کسی پر بھروسہ نہیں کرتی، جو ہر رشتہ آزماتی ہے، ہر شخص سے جھگڑتی ہے، اور یہ سب آپ کی وجہ سے ہے کیونکہ تب آپ نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں تھا. مراد نے بے یقینی سے اسے دیکھا. میں بچپن سے ہی ایک نادان غلطی کے لیے زندگی بھر مجرم نہیں بن سکتا. نہ بنے، لیکن یاد رکھیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. آخر میری غلطی کیا ہے؟ مراد کی آواز تیز ہوئی، چہرہ سرخ پڑ گیا. بس اس کی برداشت ختم ہو رہی تھی. آپ نے مجھے اڈاپٹ کیوں نہیں کیا؟ وہ اسی کے لہجے میں چلاتی آگے آئے. میں صرف 17 سال کا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ابو تمہیں لے کر جائیں گے. اس میں میری غلطی ہے کیا؟ میں صرف چند دن کی تھی. وہ لڑنے مرنے کو تیار ہو چکے تھے. اور میری غلطی کیا ہے؟ اس نے جان بوجھ کر تمہیں نہیں چھوڑا تھا. ہاں، پر سزا آپ کو مل رہی ہے. اگر مجھے اڈاپٹ کر لیا ہوتا تو آج آپ بے اولاد نہ ہوتے. اور بس. مراد کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا جا چکا تھا. اس نے دانت بھینچ لیے. دل کیا اسے اٹھا کر سمندر میں پھینک دے. اس نے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی. چھوٹے، اسے لے کر جاؤ یار. کیا بلا گلے پڑ گئی ہے؟ اس نے پوری قوت سے چلا کر ولی کو پکارا. گردن کی نسیں ابھر آئیں. جا رہی ہوں میں. زیادہ چلانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن معاف نہیں کروں گی. وہ پلٹی. لمبے کوٹ کے دامن نے ہوا میں لہرا کر اس کی رخصتی کو ایک فلمی منظر میں بدل دیا. مراد ساکت کھڑا رہ گیا. اس نے بے ساختہ ہاتھ بالوں میں پھیرے، جیسے کسی ناقابل حل مساوت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو. نیچے سمندر کی لہریں تیز ہو گئی. ہوا نے جہاز کے اطراف میں شور مچایا. 17 سال کی غلطی کے لیے عمر بھر کی سزا. حد ہے. کاش میں نے اڈاپٹ کرنے کے بجائے مرنے کا سوچا ہوتا. اس نے اپنے بال نوچ ڈالے. سر پکڑ کر تختے پر بیٹھ گیا. پانی کے چھینٹے اس کے جوتوں تک پہنچ رہے تھے. زہریلی مکڑی. خدا کا میں نے اسے اڈاپٹ نہیں کیا. اب وہ شکر ادا کر رہا تھا. جہاز کے اندر کا ماحول اس وقت ایک متحرک شاہکار بن چکا تھا. نیچے کے فلور پر کشادہ گرینڈ ہال میں ماڈلز، ڈیزائنرز، اسسٹنٹس اور لائٹنگ ٹیمز ایک تیز رفتار مگر منظم شور میں مصروف تھے. دیواروں میں جلملاتی روشنیوں کے عکس پر پانی پڑ رہے تھے. ہر طرف شیشے، اسٹیل اور نیون کا امتزاج ایک مستقل کا منظر پیش کر رہا تھا. ہال کے عین وسط میں ایک ٹیمیں برق رفتاری سے کام کر رہی تھی. کوئی کاسٹیوم درست کیا جا رہا تھا اور کہیں کسی جولری پر بات کی جا رہی تھی. دروازہ کھلا اور فجر داخل ہوئی. سب کی نظریں بے اختیار اس کی طرف اٹھ گئیں. سبز کوٹ کے نیچے سفید ریشمی شرٹ اور گردن کے قریب بند بٹن. بال جوڑے میں بندھے تھے مگر ہوا کے جھونکے میں چند لٹیں پھر سے آزاد ہو کر اس کے گال سے کھیلنے لگی. وہ چپ چاپ اندر آئی. آتے ہی کوٹ اتار کر ایک سٹینڈ پر لٹکا دیا اور بغیر کچھ کہے سٹینڈ کے قریب جا کر کپڑوں کے نمونے کا جائزہ لینے لگی. یہ لائن اب غلط ہے، اس نے مختصر مگر پر اثر انداز میں اپنی ٹیم سے کہا. سب سے پہلے ڈسٹ کلیکشن دکھائیں گے، پھر سلور سمجھ گئے. ایک ماڈل نے کچھ کہنے کی کوشش کی مگر اس کی آنکھوں میں چمک میں ایسا روح تھا کہ وہ فوراً چپ ہو گئی. اس کے اشاروں پر لوگ تیزی سے حرکت میں آئے گئے. اس کی آواز کبھی نرم، کبھی کٹیلی، کبھی خاموش مگر پر حکم ہوتی تھی. اور وہ ایک وقت میں مختلف جگہ نظر آ رہی تھی. کبھی کسی ڈیزائنرز کو فیبرک بدلنے کا کہہ رہی تھی، کبھی اسسٹنٹ کو ہدایت دے رہی تھی. پوری ٹیم جانتی تھی کہ وہ ایک پروفیشنلسٹ ہے اور آج وہ خود اپنے ہر فیصلے سے جنگ کر رہی تھی. اسی لمحے رئیس اوپر کی بالکنی پر نمودار ہوا. سیاہ شرٹ میں ملبوس اس کے چہرے پر معمولی تھکن مگر آنکھوں میں پراسرار سے چمک. نیچے کے ہجوم میں اس کی نظر صرف ایک وجود پر تھی اور وہ وجود فجر کا تھا. وہ اسے دیکھ رہا تھا جیسے حرکت اس کے دل کی کسی کونے میں چھپے سوال کو چھیڑ رہی ہو. کیا واقعی مینار کا مقابلہ کر پائے گی یا پھر یہ شو بھی اس جال کا حصہ بننے والا ہے وہ جو برسوں پہلے بن چکی تھی. رئیس کے پیچھے ایک اسسٹنٹ کھڑا تھا، ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے مگر اس کی خاموشی سے واقف. ایوری تھنگز آن اسکیڈول سر. اس کی آواز نے اسے چونکا دیا اور خیالوں سے نکلا. رئیس نے سر ہلایا مگر آنکھیں نیچے ہی ٹکی رہیں. نیچے فجر نے ایک ڈریس اٹھایا، نیلے اور چاندی کے امتزاج والا. یہ تو مینار فیشنز کا پیٹرن ہے نا؟ کسی نے دھیرے سے کہا. فجر نے سنا مگر جواب نہیں دیا. اس نے وہی ڈریس رن وے پر ایک ماڈل کے حوالے کیا. مینار فیشنز کا ایک پیٹرن ضرور تھا مگر اب میرا سگنیچر بنے گا. اس کے لہجے میں حدت اور زہریلی خود اعتمادی تھی.
سامنے سمندر کی لہریں نیون لائٹس کے عکس میں چمک رہی تھیں۔ جہاز کا انجن آہستہ آہستہ دھڑکنے لگا، جیسے یہ سمندر، یہ شور اور یہ دونوں ایک ہی داستان کے دو سر ہوں۔ رئیس کچھ دیر کھڑا رہا اور پھر پلٹ گیا۔ جہاز کے اوپری حصے پر جہاں ہوا کا شور سمندر سے آ کر لوہے کے فرش پر سرگوشیاں کرتا تھا، رئیس اب وہاں تنہا بیٹھا تھا۔ رات آدھی گزر چکی تھی، آسمان پر ستارے دھند میں مدھم تھے اور سمندر کی لہریں جہاز کے جسم سے ٹکرا کر گہری سانسوں جیسی آواز پیدا کر رہی تھی۔ بالکنی پر ایک سادہ سا اسٹیل کا ٹیبل رکھا تھا، اس پر کھلا ہوا لیپ ٹاپ اور اس کے سامنے بیٹھا رئیس سیاہ کوٹ میں لپٹا، بال ہوا سے الجھے ہوئے، آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک جو سکون اور خوف کے درمیان لٹک رہی تھی۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کیا، اسکرین چمکی اور اگلے ہی لمحے جیسے ہوا نے رخ بدلا ہو، اس کی سماعت نے ایک مانوس آواز ٹکرائی، ہیلو باس۔ رئیس کے ہاتھ ہوا میں جم گئے، سانس لمحہ بھر کو اٹک گئی۔ اسکرین پر وہی چہرہ ابھرا، عروسہ، وہی سنجیدہ مسکراہٹ، وہی تیز بولنے کا انداز، وہی آنکھوں میں چھپا ہوا کچھ ان کہا درد۔ ہوا کے جھونکے نے رئیس کے بالوں کو اڑا دیا۔ میں جانتی ہوں آپ ٹھیک ہوں گے، ایک بادشاہ کو ٹھیک ہی ہونا چاہیے، وہ مسکرائی، مگر اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک تھکن تھی۔ ہم کسی انجان دشمن سے نمٹنے کی تیاری کر رہے تھے، اور اب یقیناً آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ دشمن کون ہے۔ رئیس کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے، اس کی انگلیوں میں ہلکی سی کپکپاہٹ ابھر آئی، جیسے جسم کسی پرانی یاد کے سر جھٹکے کو محسوس کر رہا ہو۔ عروسہ کا چہرہ لمحہ بھر کے لیے مدھم ہوا، پھر اسکرین پر روشنی بڑھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کو خود یہ سب بتا نہیں پاؤں گی۔ اس نے دھیرے سے کندھے اچکائے جیسے وہ اپنے انجام سے واقف ہو۔ شاید زندگی نے ہمیں اتنا وقت دیا ہی نہیں کہ ہم بات مکمل کر سکیں۔ رئیس نے نظریں جھکا لی، ہوا میں نمکین نمی گھل چکی تھی اور ہر سانس کے ساتھ وہ کڑوا ذائقہ اس کے اندر اترتا جا رہا تھا۔ میں جانتی تھی اس روز جو گن آپ نے میرے ہاتھ میں تھمائی تھی، وہ گن جو میں نے ولی کی کنپٹی پر رکھی تھی، وہ خالی تھی۔ رئیس نے ضبط سے آنکھیں میچ لی، لیکن یہ جانتے ہوئے بھی میں ٹریگر نہیں دبا پائی۔ اگر دبا دیتی تو میری محبت میری نظروں میں گر جاتی، اس لیے میں نے خود کو گرا لیا، مگر محبت نہیں۔ اور ٹریگر دبا کر میں آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، کیونکہ عروسہ مر سکتی ہے مگر رئیس کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ رئیس کے گلے کی گلٹی ابھر کر معتوم ہو گئی۔ آپ ہمیشہ کہتے تھے خطرہ باہر نہیں اندر ہوتا ہے۔ اس کی آواز دھیرے دھیرے بدل رہی تھی، ایک اعتراف، ایک الوداع کی طرح۔ اور آپ ٹھیک تھے، میں نے اندر دیکھا، وہاں صرف خوف نہیں تھا، ایک نام بھی تھا۔ وہ لمحہ رک گیا، سمندر کی لہریں جیسے ساکت ہو گئی۔ رئیس نے سر اٹھایا، مگر اسکرین کی روشنی میں عروسہ کا چہرہ اب دھندلا رہا تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، پر شاید اب دیر ہو چکی ہے۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کھیل آپ تک پہنچ چکا ہے۔ اس کے آخری الفاظ ہوا کے شور میں مدھم ہو گئے۔ اسکرین پر صرف برف جیسے سفید سٹاٹک کے ذرات رہ گئے تھے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، وہ بس خالی نظروں سے اس اندھیرے سمندر کو دیکھتا رہا۔ ہوا کے تیز جھونکوں میں اس کا کوٹ لہرا رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی بے آواز سوال ابھر رہا تھا، کیا واقعی کھیل ختم ہونے والا تھا یا ابھی اصل آغاز ہوا ہے؟ اس نے آہستگی سے ایک سگریٹ جلایا اور پہلا کش لیتے ہوئے زیر لب بڑبڑایا، تم نے پھر بھی خود کو ختم کر کے جیت حاصل کر لی عروسہ، مگر میں ابھی زندہ ہوں۔ ہوا نے جواب نہیں دیا، سمندر نے بھی نہیں، بس سردی بڑھتی گئی اور جہاز کی بالکنی پر بیٹھا رئیس اورنگزیب ایک بار پھر اپنے سائے کے ساتھ اکیلا رہ گیا۔ اس وقت جہاز کا پچھلا حصہ نیم تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ سمندر کی لہریں دھیرے دھیرے جہاز کے فولادی بدن سے ٹکرا رہی تھیں اور ان کی آواز دبی ہوئی تھی، دل کی دھڑکن جیسے محسوس ہوتی تھی۔ ہوا میں نمکین نمی اور سردی کی تلخی گھلی ہوئی تھی۔ فاصلوں تک صرف اندھیرا ہو اور وہ گہری وسعت تھی جو ہر شے کو نگل لینے پر تلی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ جیب اسی اندھیرے کے بیچ ولی کھڑا تھا، سیاہ اوور کوٹ میں ملبوس، چہرے پر تھکن کے باوجود ضبط کی تہ لیے، ایک ہاتھ جیب میں تھا اور دوسرا کان میں لگے فون پر۔ نیلی اسکرین کی روشنی اس کے چہرے کو روشن کر رہی تھی اور وہ اس روشنی میں بھی اس کی آنکھوں کے نیچے تھکن دل کے اندیکھے بوجھ کی طرح عیاں تھی۔ فون کی دوسری جانب وہ آواز گونجی جسے وہ چاہ کر بھی کبھی نظر نہیں آ رہا تھا،
نظر انداز نہیں کر سکتا تھا مسٹر جوزف کی آواز سرد دھیمی مگر حکم دینے والی۔ تم نے کہا تھا چند دن ولیم، چند دن۔ آواز میں وہی خفگی باپ جیسا غصہ اور کارپوریٹ دنیا کی تلخی۔ میں نے تمہیں ہمیشہ کے لیے نہیں بھیجا تھا، تمہاری مدت ختم ہونے والی ہے۔ ولی نے گہری سانس لی۔ اس نے نظریں سمندر کے اس پار ڈالی جہاں بس اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جانتا ہوں ڈیڈ، میں جلد لوٹ آؤں گا، بس کچھ وقت اور چاہیے۔ مجھے ایسے کوئی آثار دکھائی نہیں دے رہے۔ مسٹر جوزف کی آواز اب قدرے بلند تھی۔ ایسا نہ ہو کہ میں پھر جوزف پیلس کے دروازے پر تمہیں بند کر دوں، تم پر بند کر دوں۔ ولی نے ہونٹ سختی سے بھینچ لیے، چہرے پر وہی ضبط کی ہلکی پرچھائیاں ابھری۔ میں ایسے سب چھوڑ کر نہیں آ سکتا ڈیڈ، بگ بی یہاں، میں نے تمہیں اس کے لیے نہیں بھیجا۔ مسٹر جوزف نے کرختگی سے اس کی بات کاٹ دی۔ ولی نے گہری سانس لی اور جیسے دل کے کسی گوشے میں بھری صدیوں پرانی اذیت کو ہولے سے چھوا ہو۔ لیکن میں انہیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا ڈیڈ۔ پھر وہی ٹھہراؤ، وہی اعتماد۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں جلد لوٹ آؤں گا۔ دوسری طرف کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر مسٹر جوزف کی آواز ابھری، اس بار زیادہ تلخ، زیادہ زخمی۔ تم اسے کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ کیا وہ تمہیں باپ سے زیادہ عزیز ہے؟ یہ سوال ہوا میں گونجا، وہ جیسے سمندر بھی لمحہ بھر کے لیے خاموش ہو گیا۔ کتھئی آنکھوں والے شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا، چہرہ سپاٹ، نظریں خالی، اور جیسے دل میں کوئی پرانا زخم ہلنے لگا۔ اس نے بہت آہستگی سے کہا، ماں کو کھو دیا ہے، ماموں کو نہیں کھو سکتا۔ یہ جملہ بس ہوا میں نقش ہو گیا تھا، اور چند لمحوں کے لیے مسٹر جوزف بھی ساکت ہو گئے۔ وہ شخص جو دنیا کے سامنے فولاد کا بنا ہوا لگتا تھا، اب شاید ایک لمحے کو خود بھی لرز گیا تھا۔ پھر وہی سختی، وہی حکم دینے والا لہجہ، تمہیں پتہ ہے مجھے تمہارا یہ واقعی پن نہیں پسند ولیم۔ آواز میں ناپسندیدگی کے ساتھ ساتھ ایک باپ کی جھنجھلاہٹ تھی، وہ جھنجھلاہٹ جب محبت نہ مانے جانے پر پیدا ہوتی ہے۔ ولی ہلکا سا مسکرایا، پھر سیدھا ہوا، بالوں میں ہاتھ پھیرا اور ساکت سمندر کو دیکھتے ہوئے بولا، بغاوت میرے خون میں ہے ڈیڈ۔ اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا، فخر تھا۔ وہ فخر جو ان لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنے دکھوں کے ساتھ جیتے ہیں۔ اب اس کے ماں باپ باغی تھے تو وہ کیوں نہیں؟ آخری بات کہہ کر اس نے فون کان سے ہٹایا۔ دوسری جانب خاموشی چھا گئی، پھر اچانک ایک ٹوں ٹوں کی آواز آئی۔ مسٹر جوزف نے فون بند کر دیا تھا، بس اتنی ہی برداشت ان کے بس میں تھی۔ ولی نے موبائل نیچے کیا، چہرے پر ایک لمحے کو خالی پن چھا گیا، پھر وہ دھیرے سے مسکرایا، جیسے اپنے دل کی شکست پر پردہ ڈال رہا ہو۔ آپ ہمیشہ بھول جاتے ہیں ڈیڈ، وہ خود سے بولا۔ میں آپ کا بیٹا ضرور ہوں، مگر میں آپ کے ساتھ ساتھ مام جیسا بھی ہوں۔ سمندر کی ہوا نے اس کے الفاظ کو اڑا دیا۔ پھر اس نے گہری سانس لی، دھواں لمحے بھر کو اس کے چہرے کے گرد بال بن گیا، پھر تحلیل ہو گیا۔ دور کہیں نیچے فیشن ٹیم کی ہنسی کی آواز آئی، جہاز کی روشنیوں نے لہروں پر چمک بکھیر دی۔ اس نے ایک آخری نظر اس اندھیرے پانی پر ڈالی، پھر سر جھٹک کر پلٹا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے قدموں کے پیچھے سمندر کی ہوا اب بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ جوزف پیلس کے دروازے بھی بند بھی ہو جائیں، ولیم جوزف کے اندر کی بغاوت اب بھی قید نہیں کی جا سکتی تھی۔ جہاز کے اندر رات کا منظر کسی خواب کی طرح روشن تھا۔ نیچے ایک ڈیک پر روشنیوں کی نرم سنہری کرنیں پڑ رہی تھیں، جو دیواروں پر لپٹی آئینے دار سطحوں سے ٹکرا کر فضا میں جھلملاہٹ پھیلا رہی تھیں۔ باہر سمندر کی لہریں نیلے سناٹے میں ہلکورے لے رہی تھیں، مگر اندر صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جو کسی آنے والے مکالمے سے پہلے لمحوں میں ہوا کرتی ہے۔ وہ اپنے کمرے کے دروازے تک پہنچا تو چند لمحے وہیں ٹھٹک گیا۔ دروازہ آدھا کھلا تھا، اندر سے مدھم سی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ پہچان گیا تھا، یہ فجر کی موئسچرائزنگ کریم تھی۔ گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہلکی سی مسکراہٹ دبائے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں فجر تھی، گرم سادہ سوٹ میں بال کھلے تھے مگر کچھ گیلے تھے۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ اپنے نم بالوں کو انگلیوں سے سمیٹے وہ کچھ سوچ رہی تھی، مگر چہرے پر اطمینان نہیں، ناراضی تھی۔ اپنے شوہر نامدار کو اندر داخل ہوتے دیکھ کر اس کے چہرے پر جو ہلکی سی شکن ابھری، وہ کسی بھی نرم دل شخص کے لیے وارننگ ہوتی تھی، مگر وہ بھی ولیم جوزف تھا، اور وہ ایسی وارننگز کو چیلنج سمجھتا تھا۔ آگے جناب وزیر اعظم صاحب، وہ تیکھے لہجے میں بولی، آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر۔ ارے میں کہاں وزیر اعظم، میں تو خادم ہوں۔ وہ معصوم بن گیا۔ پورے دن تو ٹیموں فون کالز اور ہدایت میں مصروف تھے، اب شاید قوم سے خطاب باقی ہو۔ نہیں، ولی کے ہونٹوں پر وہی دبی مسکراہٹ ابھری۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے عین پیچھے آ کھڑا ہوا۔ آئینے میں دونوں کا عکس واضح ہو گیا، فجر سنجیدہ مگر خفا، اور وہ لاپرواہ مگر پوری طرح باخبر۔ قوم تو نہیں،
اس نے دھیرے سے کہا۔ البتہ ایک خاص خاتون قوم ضرور ہے جو مجھ سے ناراض لگ رہی ہیں۔ فجر نے بال سمیٹے مگر چہرہ سخت رہا۔ ناراض؟ اتنی مصروف تو میں نہیں ہوتی جتنا تم ہوتے ہو۔ جب مجھے بات کرنی ہوتی ہے تو تب تمہاری فون کال، جب مجھے کچھ کہنا تب تمہاری کوئی پلاننگ، اور جب آپ خفا ہوں، ولی نے جھک کر آہستگی سے کہا، تب میں آپ کے پیچھے۔ فجر چونکی اب اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، اتنا قریب کہ اس کی سانس کی گرمی اس کے گیلے بالوں کو چھو رہی تھی۔ اس نے نظریں چرائیں مگر ولی کی مسکراہٹ اور بڑھ گئی۔ تمہیں پتا ہے سمندر کے بیچ خوفزدہ ہونا فطری ہے، مگر تمہارے چہرے کی یہ سختی، یہ تو بالکل غیر فطری ہے۔ فجر نے اپنی بھویں سکیڑی۔ میں خوفزدہ نہیں ہوں۔ دل تیزی سے دھڑکا اور چہرہ سرخ پڑ گیا۔ وہ اس کی ناراضی کی وجہ جان گیا تھا۔ اف! رخساروں سے اب آگ نکلنے لگی۔ جھوٹ! آواز اتنی دھیمی تھی کہ وہ سرگوشی کی سی لگی تھی۔ پہلی بار سمندر میں ہو، پانی چاروں طرف ہے اور تمہارے ہاتھ ابھی تک کانپ رہے ہیں۔ وہ پیچھے ہٹی اور الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں صرف تھک گئی ہوں۔ اچھا؟ ولی نے سر جھکایا اور اس کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ تو تھکن اتنی خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ فجر کے گالوں پر ہلکی سی سرخی دوڑی۔ چپ کرو! تم چاہتی تھی میں تم سے بات کروں، اب سنو میری باتیں۔ میں تمہیں ٹرمینیٹ کر دوں گی۔ یہ تو اب ناممکن ہے۔ وہ اسے دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا۔ فجر نے اس بار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم ناقابل برداشت ہو۔ وہ پورے دل سے ہنس دیا۔ ابھی ڈیڈ نے فون پر یہی کہا ہے۔ خیر تم چاہو تو میں تمہیں اوپر ڈیک پر لے جا سکتا ہوں اور بالکل ٹائٹینک اسٹائل میں تمہارے ساتھ ایک پوز بھی بنا سکتا ہوں۔ کیا کہتی ہو؟ اور وہیں سے مجھے دھکا بھی دے سکتے ہو۔ وہ تنگ کر نہیں بولی۔ نہیں، یہ کام تم پر سوٹ کرتا ہے اور مجھے پورا بھروسہ ہے تم یہ کر سکتی ہو۔ پیچھے ہٹتے اس نے کمرے میں نظریں دوڑائیں۔ اس نے پلکیں چھپکائیں جیسے واقعی کچھ سوچ رہا ہو۔ اچھی بات ہے کہ تم مجھے برداشت کر لیتی ہو۔ وہ کمرے کا جائزہ لینے کے بعد جیسے ہی پلٹا، اس نے باقی الفاظ منہ میں ہی دم توڑ گئے۔ محترمہ فجر معراج ہاتھ میں پکڑی چمکتی ہوئی چھری کی نوک اس کی گردن پر رکھ چکی تھی۔ او مائی! اس نے دونوں ہاتھ کسی مجرم کی طرح اٹھا لیے۔ کیا واقعی تمہیں لگتا ہے میں تمہیں برداشت کرتی ہوں؟ ہیزل آنکھیں چھوٹی ہو گئی۔ بالکل نہیں، فوراً تصحیح کی۔ تم مجھے جھیلتی ہو اور فرق خوب سمجھتی ہو۔ چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ لیے بولا، زیادہ تنگ مت کرو ورنہ کام تمام کرنے میں مجھے وقت نہیں لگے گا۔ ہاں تم تھوڑے وزنی ہو، لیکن پھر بھی میں تمہیں یاٹ سے باہر پھینکنا مینج کر لوں گی۔ ہونٹ بھینچ کر واضح تنبیہ کی گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا، ایک زوردار لہر جہاز سے ٹکرائی اور ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ باہر سمندر کی ہوا کھڑکی کے اندر داخل ہوئی۔ فجر کے بالوں کا ہلکا سا چھوا۔ وہ واقعی تھوڑی دیر کے لیے سہمی مگر چھری تھامے رکھی، اور ولی نے وہ لمحہ فوراً بھانپ گیا مگر مسکراہٹ ضبط کر لی۔ ڈرو مت، اس نے آہستہ سے کہا۔ یہ یاٹ زمین سے زیادہ محفوظ ہے اور اگر تم کبھی ڈوبی بھی تو میں نکال لوں گا۔ وہ مسکرا کر جھکا۔ مجھے یہ زیادہ پانی اچھا نہیں لگتا، بچپن سے ہی اس کا خوف ہے، اس لیے تو میں یہاں ہوں تاکہ تم سمندر کو نہیں مجھے دیکھو۔ کبھی کبھی تم اتنے ڈرامائی کیوں مچ جاتے ہو؟ چھری واپس میز پر رکھ دی۔ جب مد مقابل تم جیسی ڈرامائی عورت ہو تو بندہ ایکٹنگ چھوڑ بھی کیسے سکتا ہے؟ فجر کی آنکھیں گھمائی مگر لبوں پر دبی ہنسی آ گئی۔ اس کی ہنسی دیکھی تو ولی کے دل کے کسی گوشے میں روشنی سی پھیل گئی۔ تمہیں معلوم ہے جب تم مسکراتی ہو تو مجھے یقین آ جاتا ہے کہ ہر جنگ جیتی جا سکتی ہے۔ وہ خاموش رہی، گہری سانس لی اور سینے پر بازو باندھ لیے۔ اور اگر ہم ہار گئے تو میں تمہارے ساتھ ہار جاؤں گا، کیونکہ تمہارے ساتھ ہارنا تمہارے بغیر جیتنے سے بہتر ہے۔ کمرے میں چند لمحوں کے لیے خاموشی گہری ہو گئی۔ باہر لہریں ٹکرا رہی تھی، اندر وہ دونوں ساکت ولی کے الفاظ میں وہ سچائی تھی جو دل کو کمزور کر دیتی ہے۔ فجر نے نظریں چکائیں، اپنی انگلیوں کو دیکھا جو اب لرز نہیں رہی تھی۔ اس نے پلٹ کر آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ اس کے پیچھے ولیم جوزف موجود تھا، جیسے ہی سایہ، جیسے محافظ۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ وہ ابھی بھی اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ پانی ابھی بھی بہت زیادہ ہے۔ فجر نے مدھم مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، تو میں بھی تو ہوں نا، بس میری طرف دیکھتی رہنا، پانی نہیں مجھے۔ فجر نے نظر اٹھا کر آئینے میں اسے دیکھا، جس کے چہرے پر خوف کی جگہ اطمینان تھا، جہاں اپنی روانی میں ہلکی سی جنبش کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ باہر سمندر کے نیلے سائے رات میں تحلیل ہو رہے تھے، وہ اندر ایک نیا سکون، نیا اطمینان آہستہ آہستہ جنم لے رہا تھا۔ ولی نے اسے کندھوں سے تھامتے اس کا رخ اپنی جانب کیا، پھر پہلو میں گرا اس کا داہنا ہاتھ اٹھایا۔ وہ دھیرے سے اس کی پشت کو لبوں سے لگایا اور اگلی ہی پل اس نے فجر کو حولے سے گھمایا۔ وہ ہنسی، خوف بھاگنے لگا۔ اب کہو کیسا لگ رہا ہے؟
اسے کمر سے قریب کرتے ہوئے پوچھا۔ بہت اچھا۔ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملاتی فجر پھر سے ہنس دی۔ اس کی ہنسی لہروں کی آواز کے ساتھ گھل مل گئی۔ صبح اماڑا کے ساحل پر سنہری روشنیوں نے جیسے سمندر کے نیلے بدن پر زعفرانی کپڑا ڈال دیا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین خوشبو گھلی ہوئی تھی جو ہر سانس کے ساتھ دل میں ایک عجیب سی ٹھنڈک اتارتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ جہاز اب ساحل کے قریب لنگر انداز تھا۔ نیچے ریت کے ساحل پر درجنوں لوگ مصروف تھے، ڈیزائنرز، ماڈلز، ٹیکنیکل اسٹاف اور ساؤنڈ ٹیم کے افراد۔ کہیں لکڑی کے تختے پر بچھائے جا رہے تھے، کہیں روشنیوں کے لیے بڑے بڑے پولز نصب کیے جا رہے تھے۔ رئیس سب سے اوپر فلور پر کھڑا تھا، ہاتھ میں چینی کے باریک کپ میں بھاپ اگلتی چائے لیے۔ ہوا تیز تھی جس سے اس کے بال کبھی ماتھے پر آتے اور کبھی اڑ کر پیچھے چلے جاتے۔ اس کے چہرے پر وہی گہری سنجیدگی تھی جو ہر بڑے فیصلے سے پہلے اس کی آنکھوں میں اتر آتی تھی۔ نیچے فجر کوٹ کے بغیر ہلکی سفید شرٹ اور گرے کارگو پینٹ میں تھی۔ اس کے ہاتھ میں ٹیبلٹ تھا جس پر وہ اسکیچ ڈیزائننگ سے پلاننگ کر رہی تھی۔ مراد کچھ فاصلے پر کھڑا لائٹنگ ٹیم کو ہدایت دے رہا تھا۔ فجر کی تیز چال، اس کے لہجے کی قطعیت اور بار بار کچھ درست کرنے کی عادت، رئیس کی آنکھیں ان سب کو ایک الگ نظر سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا یہ صرف فیشن شو نہیں تھا، یہ ایک مقابلہ تھا، ایک جنگ تھی، مینار کے نام سے، مینار کی میراث سے اور شاید خود اس کے اپنے دل کے ساتھ بھی۔ یہ تمہارا میدان ہے فجر، دیکھتے ہیں تم واقعی مینار کو پیچھے چھوڑ سکتی ہو یا نہیں۔ اس کے لبوں پر سرگوشی سی ابھر آئی مگر آواز ہوا کے شور میں دب گئی۔ نیچے ساحل پر کارکنوں کی دوڑ بھاگ تھی۔ اسٹیج کا ڈھانچہ تیار ہو رہا تھا، لکڑی کے تختے، دھات کے بیم اور ان کے گرد شفاف ریشمی پردے جنہیں رات کے شو کے دوران ہوا جھلانے والی تھی۔ سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ ریت سے ٹکرا کر واپس جا رہی تھی جیسے وہ بھی کسی بڑے مظاہرے سے تیاری میں شریک ہو۔ یہ ڈریس لائن تھوڑی بائیں کرو، ساحل کے ہوا کے رخ کے ساتھ رکھ وہ تاکہ فلو بہتر آئے۔ فجر کی آواز بلند ہوئی اور چند لڑکیاں اس کی بات پر فوراً حرکت میں آ گئیں۔ وہ اپنے کام میں اتنی ڈوبی تھی کہ اوپر کھڑے رئیس کو محسوس بھی نہیں کیا جو ایک سائے کی طرح سب دیکھ رہا تھا۔ چائے کی بھاپ اب مدھم ہو چکی تھی۔ رئیس نے کپ ریلنگ پر رکھا اور سمندر کی طرف نگاہ ڈالی۔ دور سورج اپنی پوری معدوم سا چمک رہا تھا مگر اس کے دل پر ایک عجیب سی دھند چھائی ہوئی تھی۔ نیچے ساؤنڈ سسٹم کی چیکنگ شروع ہو چکی تھی۔ مراد نے فجر کی طرف دیکھا اور مسکراتے ہوئے کہا، اگر یہ سب کامیاب ہو گیا تو تم واقعی مکڑی ہو جس کے جال میں سب پھنس جائیں گے۔ فجر نے صرف ہلکی سی نظر اٹھائی اور اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پھنسنے والے خود آتے ہیں مراد صاحب، مجھے تو فی الوقت جال بننا ہے۔ ساحل پر ہلچل بڑھتی گئی۔ فجر کے چہرے پر اطمینان ابھرنے لگا، ایک سپہ سالار کا سکون جو اپنی فوج کو میدان میں دیکھ کر سر جھکاتا ہے۔ رئیس نے آخری نظر اس منظر پر ڈالی اور اس کے لبوں پر ایک مہم سا جملہ ابھرا، کیا تم جانتی ہو فجر، تم جس جنگ میں اتری ہو اس کا اختتام سمندر کی گہرائیوں میں ہے۔ ہوا میں چائے کی خوشبو باقی تھی اور نیچے ساحل پر شور تھا، ایک فیشن شو کے نام پر ہونے والی ایک خاموش جنگ کا شور۔ محل کے بڑے دروازے پر پرانی یادوں کی خوشبو بسی ہوئی تھی، دیوار پر لگی تصویریں جارج کے بچپن سے لے کر اس کے فلمی سفر کی گواہ تھیں۔ آج مگر منظر کچھ الگ تھا، اس کے ساتھ جینی چل رہی تھی، جینیفر رابرٹ جو کبھی اسٹار لائٹ پروڈکشنز کی ہیروئن تھی اور آج اس کے ساتھ ایک نیا رشتہ لے کر آئی تھی۔ جارج کے قدم آہستہ پڑ گئے جب وہ ہال میں داخل ہوا۔ مسٹر جوزف اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھے تھے، چائے کا کپ میز پر، اینک کے نیچے سے اترتی نگاہیں وہی پرانی سخت مگر باریک بینی سے بھری ہوئی تھی۔ ان کے قریب ان کا اسسٹنٹ کھڑا تھا اور وہ انہیں کچھ کہہ رہے تھے۔ جیسے ہی ان کی نظر جارج اور جینی پر پڑی، انہوں نے فائل بند کی اور اسسٹنٹ کو جانے کو کہا جو فائل اٹھاتا پلٹ گیا۔ ہائی ڈیڈ، آج میں آپ کے سامنے کسی کاروباری ملاقات کے لیے نہیں بلکہ ایک نئے تعارف کے ساتھ آیا ہوں۔ اس نے جینی کا ہاتھ تھامے اس کے سامنے کھڑے کرتے ہوئے کہا۔ مسٹر جوزف جو گہرے بلو رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھے، چمڑے کی آرام دہ چیئر پر نیم دراز بیٹھے تھے، نے چشمہ اتار کر دونوں کو دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں پرانی سختی تھی مگر ساتھ ایک غیر متوقع نرمی بھی چھلک رہی تھی۔ پھر وہ دھیمی آواز میں بولے، نیا تعارف، میں سننا چاہوں گا۔ جینی نے سر چکایا مگر اس کی آنکھوں میں ایک نیا اعتماد تھا، وہ نہ ڈر رہی تھی اور نہ گھبرا رہی تھی۔ جوزف پیلس کے بڑے سپوت نے اس کا ہاتھ تھام رکھا تھا، پھر کیسا ڈر؟ جارج نے نرمی سے جینی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، یہ جینی ہے ڈیڈ،
آپ اسے پہلے بطور اسٹار لائٹ اسٹوڈیو کے آرٹسٹ کے جانتے تھے، لیکن آج یہ ہماری فیملی کا حصہ ہے۔ ایک لمحے کے لیے ہال میں خاموشی پھیل گئی۔ مسٹر جوزف نے اپنی انگلی سے میز پر ہلکی سی تھپتھپاہٹ دی، پھر وہ آہستہ سے اٹھے اور چند قدم چل کر جینی کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ تمہیں یاد ہے میں نے ایک بار کہا تھا کہ اس انڈسٹری میں سب لوگ ایک دوسرے کو مقابل سمجھتے ہیں؟ تم نے اس وقت مجھے کہا تھا کہ کچھ مقابلے جیتنے کے لیے نہیں بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ شاید آج میں وہی بات سمجھ رہا ہوں، اور شاید اس لیے میں آج یہاں ہوں، مقابل نہیں اپنی جگہ لے کر، اس خاندان کا ایک حصہ بن کر۔ جینی نے سادہ سے لہجے میں جواب دیا، ہم دونوں جانتے ہیں ڈیڈ، سب کچھ بدل چکا ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے صرف اس ایک آرٹسٹ نہیں، ایک نئے رشتے کے حصے پر قبول کر لیں۔ مسٹر جوزف نے ایک لمحے کو جارج کی آنکھوں میں دیکھا، پھر ہلکی سی سانس بھری جیسے برسوں کی ضد آہستہ سے تحلیل ہو رہی ہو۔ پھر وہ ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، قبول کرنا مشکل نہیں جارج، مشکل یہ ہے کہ تم دونوں کو اس فیصلے کو اس کی ذمہ داری کا احساس رہے، کیونکہ جوزف پیلس کے دروازے ہر رشتے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہاں صرف وہی رہتا ہے جو وقار کے ساتھ کھڑا رہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ جارج 4 دن کے اس رشتے سے جڑ کر پھر اسے چھوڑ دے۔ جینی نے سر ہلایا، ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے وقار کے ساتھ، جارج نے جملہ مکمل کیا۔ مسٹر جوزف کے لبوں پر پہلی بار ایک مکمل دھیمی مسکراہٹ ابھری۔ انہوں نے ہاتھ بڑھایا اور جینی کا کندھا تھپتھپایا۔ جوزف خاندان میں خوش آمدید جینیفر رابرٹ۔ ہال میں فضا نرم ہو گئی۔ جارج نے گہری سانس لی جیسے برسوں کا بوجھ اتار دیا ہو۔ بس دھیان رکھنا یہ فلم فلاپ نہ ہو۔ مسٹر جوزف نے سرد نگاہوں سے جارج کو تنبیہ کی اور پلٹ گئے۔ جینی کے چہرے پر روشنی پھیل گئی۔ یہ وہی پیلس تھا جہاں وہ کبھی مقابل کے طور پر آئی تھی، جس کے بارے میں کھڑے ہو کر اس نے اندر دیکھنے سے کئی سال چاہتی تھی، اور آج اس گھر کی مان بن چکی تھی۔ جہاز کے عرشے پر شام اتر چکی تھی۔ مدھم سورج سمندر کے پیچھے ڈوب رہا تھا، اور آسمان پر نارنجی، زعفرانی اور نیلگو رنگوں کی پٹیاں جیسے کسی ماہر منصوبے نے بڑی نرمی سے بکھیر دی ہوں۔ ہوا میں نمکین ٹھنڈک تھی۔ جہاز کے اطراف لہریں ہلکے شور کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ ولی اپنے کیبن کے باہر آ کر ریلنگ کے ساتھ ٹیک لگا چکا تھا۔ ہاتھ میں فون تھا جس کی اسکرین پر ایک نام جگمگا رہا تھا، پال کا نام۔ اس نے چند لمحے اسکرین کو دیکھا، پھر اس نے کال ریسیو کی۔ ہیلو پال۔ دوسری طرف خاموشی کے چند لمحے تھے، پھر پال کی آواز ابھری، ہائے ولیم، مجھے امید ہے میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا ہوگا۔ لہجہ نرم، ستائشہ اور تھوڑا سا جھجکا ہوا تھا، جیسے کوئی اپنے لیے نہیں کسی عزیز کے لیے بات کرنے آیا ہو۔ تم جانتے ہو پال، تمہارے فون سے کبھی ڈسٹرب نہیں ہوتا، بس تھوڑا حیران ضرور ہوا ہوں، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ شاید سب جانتے ہوئے بھی انجان بن رہا تھا۔ پال نے ہلکی سی سانس لی، ہاں سب ٹھیک ہے، شاید بس ایک بات کہنا باقی تھی جو دل کے اندر تھی، اور تم سے کہنا ضروری لگا، کیونکہ نسا تمہاری بہن ہے، اور میں چاہتا ہوں تم یہ سنو۔ اس سے پہلے کہ کوئی فیصلے میں یا وہ آگے بڑھائیں، ولی کی نظریں سمندر کی لہروں پر جمی۔ تو کہوں میں سن رہا ہوں۔ پال چند لمحے خاموش رہا، جیسے الفاظ سن رہا ہو۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میں کسی سے اس طرح جڑ جاؤں گا نسا، وہ مختلف ہے، وہ ایک روشن چیز ہے ولیم۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ اسے بچانا میری خوش قسمتی تھی یا قسمت کی شرارت، مگر اب جب وہ میرے لیے بہت خاص بن چکی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ سب سے صحیح طریقے سے ہو۔ ولی کے چہرے پر سنجیدگی سی لکیر ابھری، مگر اس نے کچھ کہا نہیں۔ پال کی آواز اب گہری ہو چکی تھی اور سچی لگ رہی تھی۔ میں جانتا ہوں تمہاری بہن کسی عام انسان کی طرح نہیں ہے، اس میں ایک خلوص ہے، ایک نرمی ہے جو اس دنیا میں اب کم ملتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ میرے ساتھ زندگی گزارے تو اسے وہی احترام، وہی تحفظ ملے جس کی وہ حقدار ہے۔ اور تم یہ سمجھتے ہو پال کہ تم یہ سب دے سکتے ہو؟ اس نے ایک جوزف کی طرح سوال کیا۔ میں سمجھتا نہیں ولیم، میں یقین رکھتا ہوں۔ پال کے لہجے میں وہی ٹھہراؤ تھا جو ایک سچے آدمی کے ایمان میں ہوتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تم سب کے لیے کتنی قیمتی ہے۔ میں کبھی اس بات کو چیلنج نہیں کروں گا، لیکن میں تمہیں یہ وعدہ ضرور دے سکتا ہوں کہ اگر وہ میری زندگی میں رہی تو وہ ہمیشہ محفوظ رہے گی، محبت میں، عزت میں اور سکون میں۔ ہوا ایک دم تیز ہوئی۔ ولی نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی۔ چند پرندے واپس ساحل کی سمت جا رہے تھے۔ پال کی آواز بھی ابھی بھی چل رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں اب ایک عجیب سا وقار شامل تھا۔
میں جانتا ہوں ولیم، تمہارے لیے تمہارا خاندان سب کچھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم یہ یقین رکھو کہ میں نسا کو کبھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں اسے شادی اسی وقت چاہوں گا جب تم خود اپنے دل سے کہو گے کہ پال وہ تمہارے سپرد کرنے کے قابل ہے، اسے پہلے نہیں۔ چند لمحے خاموشی کے نظر ہو گئے، پھر ولی کی آواز سنائی دی، پال تمہیں معلوم ہے دنیا میں کتنے لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ محبت کا، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس محبت کے ساتھ ذمہ داری نبھانے کی ہمت رکھتے ہیں، اور تم ان میں سے ایک ہو۔ دوسری طرف سے خاموش سا شکر گزار سانس ابھرا۔ تھینک یو ولیم۔ ولی نے فون کے پار سمندر کی آواز میں اپنی بات کھولی۔ نسا حساس ہے لیکن وہ مضبوط بھی ہے، اور اگر تم اس کی نرمی کو سمجھ سکو تو شاید تمہاری زندگی واقعی بدل جائے گی۔ میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں پال، میں اس بھروسے کو ٹوٹنے نہیں دوں گا۔ ولیم، کبھی نہیں، بس اپنے ڈیڈ سے میری سفارش کر دو، اس نے جھجکتے ہوئے کہا تو ولی نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کال ختم ہونے کے بعد وہ کچھ دیر وہیں کھڑا رہا۔ ہوا اس کے ارد گرد تیز چل رہی تھی، سمندر کی سطح پر سورج کی آخری کرنیں اب چمک رہی تھی جیسے کسی وعدے پر مہر لگا رہی ہو۔ اس نے چائے کا کپ اٹھایا جو کپ کا ٹھنڈا ہو چکا تھا، ہونٹوں پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ تھی۔ ٹھیک ہے پال، اگر نسا نے تمہیں چن لیا تو تمہاری خوش نصیبی، اور اگر وہ آہستہ سے کیبن میں اندر چلا گیا۔ دل میں ایک غیر متوقع اطمینان لیے پہلی بار اسے لگا شاید دنیا میں ابھی بھی کچھ لوگ رہ گئے ہیں جن کی محبت لفظوں سے زیادہ وعدہ نبھاتی ہے۔ دسمبر کی شام ہلکی سنہری دھند میں لپٹی ہوئی تھی، آسمان پر سورج ڈھلنے کے قریب تھا، روشنی چھتوں شیشوں پر نرم سی چمک بن کر ٹھہری ہوئی تھی۔ ہیڈ آفس کی عمارت کے اندر ماحول ایک دم مصروف مگر ترتیب یافتہ تھا۔ ہر کمرے کی تیز ٹائپنگ کی آوازیں، سافٹ بیپس اور سرگوشیاں سنائی دے رہی تھی۔ ڈارک سٹارز کے لانچ کی تیاریاں آخری مراحل میں تھی، مگر رئیس کے نہ ہونے سے ایک خاموش سی سنجیدگی ہر چہرے پر تھی۔ مراد اور رئیس اوماڑا میں تھے، اور یہاں اس ساری مشین کی دھڑکن تھی فلک عالم کی۔ رئیس گروپ کی تخلیقی ڈائریکٹر اور وہ لڑکی جس کی تحریر زہر خوردہ پری اس وقت ایک ادنی حلقے میں طوفان مچا چکی تھی۔ دفتر کے پچھلے حصے میں ایک الگ کمرہ تھا، سیکیورٹی یونٹ، جہاں سیاہ وردی میں کان میں ایئر بڈ لگائے کالر سے مائک جمائے ہاتھ میں ٹیبلٹ لیے کرسی کے کنارے پر بیٹھا ایک شخص پوری سنجیدگی سے کچھ دیکھ رہا تھا بلکہ پڑھ رہا تھا۔ میسم آغا، رئیس گروپ کا سب سے مضبوط سیکیورٹی سسٹم انسان کم مشین سے آتا، رابرٹ 0.2۔ وہ وہی شخص تھا جس کے بارے میں مشہور تھا کہ اس کے کان دو دیواروں کے پار بھی سانس کی آواز سن لیتے تھے، جو گولی پہلے مارتا تھا بعد میں بات کرتا تھا۔ لیکن آج اس وقت اور کچھ اور ہی تھا۔ ٹیبلٹ کی سکرین پر اردو میں کچھ لکھا نظر آ رہا تھا۔ زہر خوردہ پری کی آخری کس چل رہی تھی، الفاظ جذبات ٹوٹ پھوٹ نرمی، ہر ایک لفظ جیسے اس کی فولادی خول کے اندر کہیں اتر رہا تھا۔ کبھی کبھی لڑکیاں ہار نہیں مانتی، وہ صرف خاموشی سے جینا سیکھ لیتی ہے۔ فلک کی پوسٹ سامنے آئی تو میسم کے ہونٹوں پر بے اختیار ہلکی سی مسکراہٹ آئی، اس کے چہرے پر موجود سختی لمحے بھر کو نرم ہوئی۔ اسی وقت دروازہ آہستہ سے کھلا اور فلک اندر آئی، ہاتھ میں فائلیں، چہرے پر ہمیشہ کی طرح کمپوزڈ مسکراہٹ۔ وہ کسی ڈارک سٹار کی فیشن لائن کے پلان پر بات کرنے آئی تھی، مگر منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ میسم اتنا محوکس چیز میں تھا، وہ تو چکنا آدمی تھا۔ فلک کے لیے لمحے بھر کو یہ یقین کرنا مشکل تھا۔ اس نے دبے قدم آگے بڑھائے، وہ اتنی خاموشی سے چل کر اگر میسم نارمل روٹین میں ہوتا تو وہ لمحوں میں پہلے اس کی سانسوں کی رفتار سے اس کی آمد محسوس کر لیتا، مگر آج وہ کہیں اور تھا۔ فلک کی نظریں ٹیبلٹ پر جم گئی، جب اسے اپنے ہی الفاظ اسکرین پر چمکتے دکھائی دیے تو وہ ہلکی سے مسکرائی، پھر دھیرے سے بولی، مجھے نہیں پتا تھا روبوٹ میرے ناول پڑھتا ہے۔ اس پل کے لیے فضا جیسے رک گئی۔ میسم کے ہاتھوں سے ٹیبلٹ تقریباً گر گیا، وہ فوراً سیدھا ہوا، جھٹ سے ٹیبلٹ الٹا دیا اور کھڑا ہو گیا۔ آپ یہاں؟ میں وہ سرور سسٹم چیک کر رہا تھا۔ سیکیورٹی فائلز؟ الفاظ الجھ گئے اور فلک نے مسکراہٹ دبا لی۔ سیکیورٹی فائلز میں زہر خوردہ پری کہاں سے آ گئی؟ اس نے بازو سینے پر باندھے سوالیہ انداز میں بھویں اٹھائی۔ میسم کے چہرے پر فولادی تاثرات لوٹ آیا، مگر کانوں کی لو سرخ ہو چکی تھی۔ میں بس جاننا چاہتا تھا کہ لوگ اس تحریر میں کیا دیکھ رہے ہیں۔ اور تم نے کیا جانا؟ فلک نے ایک قدم آگے بڑھایا، نرم مگر متجسس لہجے میں پوچھا۔ میسم نے ایک لمحہ توقف کیا، پھر آہستہ بولا، میں نہیں جانا، میں نے جانا کہ درد بھی اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے۔ فلک کا دل جیسے ذرا سا ساکت ہوا۔ درد خوبصورت؟ میسم کی نظریں فرش پر تھی۔ آپ کے الفاظ ایسے لگے جیسے کسی نے فولاد کے اندر سانس بھرتی ہو۔
اس نے سر اٹھایا, نظریں سیدھی فلک کے چہرے پر جم گئی اور آپ نے اسے اتنے یقین سے لکھا کہ میں خود کو روک نہیں سکا. فلک کے ہونٹوں پر نرم سی مسکراہٹ ابھری. تو روبوٹ کو بھی احساس ہوتا ہے, وہ تپانے والے انداز میں بولی. میسم کے چہرے پر پہلی بار انسانی تاثر آتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ احساس ہے یا سسٹم ایرر, لیکن جب میں نے وہ لائن پڑھی کہ جو لڑکی خود سے محبت کرنا سیکھ لے وہ کسی زہر, کسی جدائی, کسی سرد دسمبر سے نہیں ڈرتی, تو سسٹم شاید ہینگ ہو گیا تھا. اس بار فلک ہنس تھی مگر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی. میں نے وہ لائن تب لکھی تھی جب مجھے لگا کہ دنیا میرے لیے کچھ باقی نہیں سوائے میرے. پھر بھی آپ نے لکھا, اور اسی لیے آپ صرف رائٹر باربی ہی نہیں بلکہ وارئر بھی ہیں. فلک کے ہاتھوں میں پکڑی فائلیں ڈھیلی پڑ گئی. چند لمحے خاموشی میں گزرے. کمرے میں صرف کمپیوٹرز کی ہلکی بیپس تھی اور ان دونوں کے درمیان عجیب سا سکون. پھر اس نے فائلز میز پر رکھ دی. تم نے یہ سب دل سے کہا یا تمہارے پروگرام نے ڈیڈیکیٹ کیا تھا؟ اس نے پوچھا جیسے ہلکے انداز میں مگر حقیقت جاننا چاہتی ہو. میسم نے ایک لمحے کو اس کی مڑی ہوئی پلکوں کو دیکھا. پروگرام ڈیڈیکیٹ کرتا ہے لیکن دل وہ ریپیٹ کرتا ہے. جو پروگرام محسوس نہیں کر سکتا. تم فلسفی پہلے سے ہو یا آپ بنے ہو؟ بھویں سکیڑ کر پوچھا. یہ آپ کی تحریروں کا اثر ہے میڈم. وہ ہاتھ باندھے کھڑا رہا. پڑھتے رہو. کبھی کبھی انسان بننے کے لیے کتابیں پڑھنا ضروری ہوتا ہے, اور کبھی کبھی وہ ادھوری بات چھوڑ گیا. فلک نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا. کسی ایک کہانی کے لکھنے والے کو دیکھنا کافی ہوتا ہے, اس نے دل میں دہرایا مگر کہا نہیں. اپنے سسٹم کی اپڈیٹ چیک کرو روبوٹ 0.2, کہیں تمہیں ایموشنز وائرس نہ لگ جائے. میسم نے سنا مگر کہا کچھ نہیں. البتہ اس کی آنکھوں نے چیخ چیخ کر اعلان کیا, اگر یہ وائرس ہے تو میں اسے ان انسٹال نہیں کرنا چاہتا. کمرے میں ایک نرم سی خاموشی چھا گئی. فلک جا چکی تھی اور میسم کے فولادی وجود کے اندر کہیں ایک دل ایک بار پھر انسان کی طرح دھڑکا تھا. دسمبر کی وہ شام اوماڑا کے ساحل پر پھیلے نیلے سنہری رنگ جیسی تھی, جیسے کسی مسور نے وقت کو اپنی انگلیوں سے تھام کر روک دیا تھا. ساحل کے کنارے بنے عارضی سٹیج پر ریہرسل جاری تھی. اسپیکر سے مدھم میوزک کی دھنیں اٹھ رہی تھی. سٹیج کے ارد گرد روشنیوں کی جگمگ کرتے بلب شام کے دھندلکوں میں خواب جیسے لگ رہے تھے. جہاز کے سب سے اوپر والے ڈیک پر رئیس بیٹھا تھا, سب سے اونچا, سب سے اکیلا. لیپ ٹاپ کی اسکرین بند ہوتی تو اس نے ایک گہری سانس لی. میٹنگ ختم ہو چکی تھی مگر اس کے اندر کی خاموشی ابھی بھی ختم نہیں ہوئی تھی. نیچے نگاہ گئی تو فجر دکھائی دی. سیاہ جیکٹ میں بال ایک طرف سمٹے ہوئے, ہاتھوں میں فائلز اور کپڑوں کے نمونے. وہ کسی ڈیزائنر سے بات کر رہی تھی, کبھی ہنستی, کبھی کچھ سمجھاتی, کبھی کچھ ترتیب دیتی. اس کے چہرے کی چمک میں ایسا کچھ تھا جو رئیس کے اندر کی ویرانی کو چبھنے لگا. وہ زندگی سے بھری ہوئی لگ رہی تھی, جیسے ساری دنیا تھک چکی ہو مگر وہ اب بھی خوابوں پر یقین رکھتی ہو. اس کے وجود میں ایک ایسی توانائی تھی جو رئیس کے لیے اجنبی نہیں تھی. ہاں پر بہت خوبصورت مگر بہت تکلیف تھا. وہ نہ جانے کب سے اسے دیکھ رہا تھا, شاید خود سے بھاگتے بھاگتے اسی منظر میں اپنا پناہ ڈھونڈنے لگا تھا. لیکن تب اچانک عقب سے آواز اٹھ رہی, اسے ایسے مت دیکھا کریں بگ بی. یہ وہ آواز تھی جو رئیس نے اندر چپکے سے گڑگڑاہٹ بن کر اتری. وہ چونکا. سرد ہوا کے شور میں بھی ولی کی آواز چیر کر گزری. رئیس نے لمحہ بھر کو پلکیں جھپکی. ولی سفید اونی شرٹ میں سیاہ پینٹ پہنے, پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے, معمول سے زیادہ سنجیدہ مگر مسکراہٹ کے کنارے پر ضبط کیے کھڑا تھا. اس کے لہجے میں طنز نہیں تھا, دکھ تھا. رئیس نے نظریں چرا لی لیکن ولی خاموش نہیں ہوا. اسے ایسے مت دیکھا کریں, مجھے برا لگتا ہے. ہوا رک سی گئی تھی. دونوں کے بیچ سمندر کی بو آتی. خاموشی پھیل گئی تھی. رئیس نے اپنی سانس روکی, پھر آہستگی سے رخ پھیر لیا. ولی اب بھی پیچھے کھڑا تھا. اس کے لہجے میں خفیف سی لرزش تھی. برا لگتا ہے اپنے لیے, آپ کے لیے. رئیس کے ہونٹوں پر ایک ٹوٹی مسکراہٹ آئی. اس کے اندر ایک شور اٹھا تھا, ایک جلن, جیسے دل پر کسی نے برف رکھی ہو. وہ بولا نہیں, صرف آنکھیں میچ لی. زندگی میں پہلی بار اس نے شدت سے خواہش کی ہے کہ کاش میں اندھا ہوتا. ولی کے چہرے پر وہ مسکراہٹ مرجھا گئی جو عادتاً اس کے ہونٹ پر ہوتی تھی. اس نے قدم بڑھائے, رئیس کے سامنے آ کر رک گیا. چند لمحوں کی خاموشی کے بعد وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا. اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے. سمندر کی ہوا ان کے درمیان بہہ رہی تھی جیسے کوئی خاموش گواہ. رئیس کی آنکھوں میں وہ سب تھا جو کچھ وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا. ولی نے ایک ٹھنڈی سانس بھری. اس کے اندر کی چبھن واضح تھی. محبت مشکل نہیں ہوتی, بس نصیب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی. رئیس کے لبوں پر ہلکی سی لرزش آئی, جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر کہہ نہ پائے. ولی کی نظریں نیچے سمندر پر جا ٹکیں. جب بھی آپ اسے دیکھتے وقت رک جاتا ہے. بس ایک فرق ہے, مجھے وہ وقت ملا جس کی آپ دعا کرتے رہے.
ہوا میں سردی بڑھ رہی تھی، دونوں کے بیچ کوئی اور لفظ نہیں بولا گیا، بس سمندر کی لہریں شور مچاتی رہیں اور شام کی آخری روشنی ان کے چہروں پر اترتی رہی، ایک پرسکون، دوسرا پگھلتا ہوا۔ وہ دونوں جانتے تھے محبت ایک ہی چہرے کی دو کہانیاں تھیں، ایک کو منزل ملی تھی اور دوسرا اب بھی سمندر کے کنارے دھورا کھڑا تھا۔ تم یہ کب سے جانتے ہو؟ رئیس نے سر جھکائے ہونٹ پیچھے پوچھا۔ ولی نے چند لمحے کچھ نہ کہا، وہ اٹھا، جہاز کے کونے تک گیا، نیچے سمندر کو دیکھا، پھر مڑ کر رئیس کی جانب آیا۔ اس کے لہجے میں وہی نرمی تھی جو دوستی کے احترام اور دل کے بوجھ کے بیچ رہ جاتی ہے۔ ہمیشہ سے مرد اپنی عورت کی جانب اٹھنے والی ہر نگاہ جانتا ہے، مگر مجھے آپ کے لیے برا لگتا ہے، خود سے زیادہ۔ اگر وہ چہرہ فجر کو نہ ملتا، کسی اور کو ملتا، تب آپ بھی ایسے ہی بے بس ہوتے، کیونکہ وہ چہرہ مینار کا ہے۔ یہ جملے رئیس کے اندر چاقو کی طرح اترے۔ اس کا چہرہ جیسے کسی نے روشنی میں رکھ کر دیکھ لیا ہو۔ درد واضح ہو گیا، پھر وہ آہستگی سے بولا، مگر لہجہ بوجھل تھا۔ فجر یہ نہیں جانتی، اور میں خود کو اس کے سامنے رسوا نہیں کرنا چاہتا، نہ اس کے نہ کسی اور کے۔ میں نہیں چاہتا کہ میری کمزوری کسی کے سامنے ننگی ہو۔ میں خود کو ایک عورت کے لیے رسوا نہیں کر سکتا۔ ولی نے دھیرے سے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں قبولیت تھی، جیسے وہ اس دکھ کو محسوس کر رہا ہو۔ تم مرد ہو، مگر کبھی میری اس غلطی کی سزا اسے مت دینا، کبھی اسے نیچا مت دکھانا۔ اگر مرد ہونا اپنی عورت کو نیچا دکھانا ہے تو میں ایسی مردانگی سے انکار کرتا ہوں۔ رئیس کے لبوں پر ایک لرزتی سانس ابھری۔ کوئی شکریہ نہیں، بس ایک گہری خاموشی۔ وہ بس دیکھتا رہا، جیسے جلتا رہا۔ کاش بات یہیں ختم ہو جاتی، کاش کوئی اس کے راز سے واقف نہ ہوتا۔ نیچے ساحل پر فجر کے ہاتھ ہلایا، اس کی آواز ہوا میں تحلیل ہوئی۔ ولی پلیز آئیں۔ ولی نے ایک نظر رئیس پر ڈالی، اس کے چہرے پر نرمی تھی جو تعلقات کے آخری موڑ پر ہوتی ہے۔ وہ کرسی سے اٹھا، جیبوں میں ہاتھ ڈالے رک کر بولا، وہ میرے حصے میں آئی ہے بگ پی، اور میں اس کی قدر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اس کے قدموں کی چاپ لکڑی کے فرش پر گونجی، تب رئیس کی آواز سنائی دی، بھاری مگر سچائی سے لبریز، معرفت اور محبت سب کو نہیں ملتی، تم خوش نصیب ہو۔ پیچھے بیٹھے بادشاہ نے قبول کیا۔ وہ رک گیا، ایک لمحے کو توقف کے بعد وہ مڑا، ہوا کے دوش پر اس کے بال ہلے اور ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بادشاہت تو پھر کسی ایک کو ہی ملتی ہے۔ وہ اور اس کہانی کا بادشاہ تھا رئیس اورنگزیب۔ وہ کندھے ہلاتا پرسکون قدموں سے نیچے اتر گیا۔ پیچھے رئیس وہیں بیٹھا رہا، اس کے سامنے سمندر تھا، سردی تھی، اور وہ شام جو اب رات میں ڈھل رہی تھی۔ اس نے نگاہ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، ستارے جھلملا رہے تھے، مگر کسی ایک میں بھی گرمی نہیں تھی۔ اگر بادشاہ کے حصے میں تنہائی آتی ہے تو شاید میں اپنی بادشاہت کے عوض سب کچھ ہار چکا ہوں۔ اور نیچے ساحل پر فجر کی ہنسی ہوا میں گونج رہی تھی، زندگی کے شور کے بیچ کسی ایسے دل کے لیے جو اب بھی خاموش تھا۔ پھر وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، بالکل سیدھا، پورے قد سے گردن اٹھائی۔ ہاں، وہ بادشاہ تھا، اور اس نے اپنی بادشاہت چن لی تھی۔ رات کے آخری پہر کا وقت تھا۔ اماڑا کے ساحل کے قریب لنگر انداز و سفید جہاز، جو دن میں چمکتی روشنیوں اور شور سے بھرا تھا، اب خاموشی میں ڈوبا جا چکا تھا۔ ہوا میں سمندر کی نمکین ٹھنڈک گہری ہو چکی تھی، دور کہیں لہروں کے ساتھ ریت کے ذروں کی مدھم سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ ڈیک کے اوپر والے حصے پر لگے نیون لائٹس مدھم ہو چکے تھے۔ ٹیمیں، ماڈلز اور ڈیزائنرز ایک طویل دن کے بعد اپنے اپنے کیبنز میں جا چکے تھے۔ کہیں دور کچن ایریا میں ہلکی سی چائے کے برتنوں کی آواز آ رہی تھی، جیسے کوئی آخری کپ رکھ رہا ہو۔ مگر جہاز کے درمیانی حصے میں کشادہ مگر سنجیدہ فضا والا میٹنگ روم اب بھی جاگ رہا تھا۔ رئیس، ولی اور مراد وہاں موجود تھے۔ کمرے میں روشنی صرف ایک اسٹیل لیمپ سے آ رہی تھی جو میز پر رکھا تھا۔ اس کی ہلکی نارنجی روشنی رئیس کے چہرے سے نصف حصے کو اجالا اور نصف کو سایہ دے رہی تھی۔ اس کے سامنے لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین پر کچھ نقشے، نیلے اور سرخ پوائنٹس اور چند کوڈز چمک رہے تھے۔ مراد ہاتھ میں کافی کا مگ تھامے دائیں بائیں چکر لگاتا رہا، جبکہ ولی کان میں لگے ایئر بڈ سے ابھرتی آواز سن رہا تھا، اور پھر نقشے پر نشان لگاتا رہا۔ وہ اس قدر سنجیدہ تھا کہ اس کے چہرے کا نشان واضح ہو چکا تھا۔ اسی لمحے میز پر رکھا رئیس کا فون بجا، ایک انجان نمبر۔ تینوں کی نگاہیں خود بخود اسکرین پر جا ٹھہری۔ سونیا ناگن۔ مراد کے لبوں سے پھسلا۔ رئیس نے ایک لمحے کو رک کر ولی اور مراد کو دیکھا، پھر فون اٹھا لیا۔ اس کی سرد سی آواز سنائی دی، ہیلو۔ دوسری جانب سے وہی آواز جس کی انہیں توقع نہیں تھی، کم از کم اب نہیں۔ سونیا سلطان، میری فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، لیکن جانے سے پہلے سوچا آخری بار تم سے بات کر لوں۔ مراد کے چہرے پر ناگواری کے آثار نمایاں ہوئے۔ ولی نے خاموشی سے ایک آئیبرو اٹھایا۔ رئیس نے موبائل اسپیکر پر ڈال دیا۔ فضا میں آواز اور ٹھنڈک دونوں ایک ساتھ پھیل گئی۔
سونیا نے بات جاری رکھی، میں جانتی ہوں ہمارے تعلقات کبھی اتنے اچھے نہیں رہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں، لیکن میں جانے سے پہلے تمہیں گڈ لک کہنا چاہتی ہوں۔ رئیس، کمرے میں چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ مراد زیر لب بڑبڑایا، اس ناگن پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ رئیس نے نگاہ نیچے کی، قلم گھمایا مگر کچھ نہ بولا۔ مینار جانتی ہے کہ تم اماڑا پہنچ چکے ہو، سب جانتے ہیں، شاید وہ یہ بھی جانتی ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، لیکن وہ پھر بھی اپنی ڈیل اماڑا میں کر رہی ہے۔ یہ تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ ولی کے چہرے پر وہی سنجیدگی گہری ہوئی، رئیس کے ماتھے پر لکیر مزید واضح ہو گئی۔ سونیا نے زستگی سے اضافہ کیا، ہاں میں جانتی ہوں، اس سے لڑنا، اسے جیتنا آسان نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم اسے ٹف ٹائم دو گے۔ کیا پتا جب میں واپس آؤں تو تم زندہ بھی ہو یا نہیں، لیکن میں تم سے آج اپنی ذاتی دشمنی ختم کرتی ہوں۔ اس جنگ کے لیے گڈ لک مسٹر رئیس اورنگزیب، اور اگلے ہی لمحے کال کٹ گئی۔ میز پر خاموشی کا بوجھ اتر گیا۔ ہوا میں صرف سمندر کی گونج تھی اور کسی اندیکھے خوف کی موجودگی۔ تینوں مرد ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، جیسے ہر ایک کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، کیا مینار واقعی ان کا ارادہ بھانپ چکی ہے؟ رئیس نے آہستہ سانس لی اور کرسی سے سیدھا ہو کر بولا، میرا اندازہ درست تھا، وہ جانتی ہے کہ ہم یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہ شو صرف ایک بہانہ ہے، لیکن وہ اماڑا میں ایک ڈیل کرے گی۔ مراد نے آئی برو چڑھائے، کیا تمہیں یقین ہے شاید یہ بھی کوئی چال ہو؟ ولی نے سر اٹھایا، آنکھوں میں سوچ کی چمک تھی۔ نہیں، وہ اوور کانفیڈنس ہے، اسے لگتا ہے وہ ہمیں شکست دے چکی ہے اور یہی لمحہ ہمارا موقع ہے، ہم اسی غرور کا فائدہ اٹھائیں گے۔ مراد میز پر جھک گیا، یعنی آخری مرحلہ؟ رئیس نے آہستگی سے سر ہلایا، ہاں آخری۔ اگر وہ ڈیل اماڑا کے بجائے منٹورا میں رکھ لیتی تو ہماری سارا کھیل ختم ہو جاتا، لیکن اب ہم تیار ہیں، یہ ڈرگز کا کھیل وہیں ختم ہوگا جہاں اس نے شروع کیا تھا۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی۔ دور سمندر سے آتی ہوا نے پردے ہلائے، کافی کی خوشبو، جذبات کی حدت اور رات کی ٹھنڈک آپس میں گھل گئیں۔ ولی نے کان میں ایئر بڈز اتارا، مراد نے مگ خالی کر کے رکھ دیا اور رئیس نے لیپ ٹاپ کی اسکرین پر نگاہ گاڑتی، یہ جنگ صرف فیشن شو کی نہیں تھی، یہ سب کے انجام کی جنگ تھی، اور انجام ہمیشہ بادشاہ لکھتا ہے۔ رئیس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری، اور بادشاہ کو بھی کبھی کبھی اپنی سلطنت جیتنے کے لیے خود میدان میں اترنا پڑتا ہے۔ اور اسی لمحے سمندر کے پار بجلی کی ایک فضا میں لپکی، یوں لگا جیسے آسمان میں کبھی اس جنگ کے آغاز کی گواہی دے رہا ہو۔ رات کے بدن میں سمندر کی لہروں جیسی چمک تھی۔ نیلگوں اندھیروں میں اماڑا کا ساحل ایک افسانوی جگہ میں بدل چکا تھا۔ کوئین کے یہ نام کبھی ایک پرتعش ساحلی ریزروٹ کا تھا، جہاں صرف وہی لوگ داخل ہو سکتے تھے جن کے پاس دولت سے زیادہ اختیار ہوتا۔ اب وہ جگہ ایک پوش نیم تاریک دنیا میں بدل چکی تھی۔ کلبز، پینٹ ہاؤسز، ہائی نیلامی شو کی تیاریوں کے روشن راہداریوں کے ساتھ، ہر طرف روشنیوں کے پردے، سمندر کی نم ہوا اور سائے جو رقص کر رہے تھے۔ مینار وہاں پہنچ چکی تھی، لیکن وہ مینار نہیں تھی جسے وہ جانتے تھے۔ اس بار وہ ایلا رارین کے نام سے آئی تھی، سیاہ چمکدار وگ میں نیلی لینس کے نیچے چھپی آنکھوں کے ساتھ، لمبا سلور گاؤن، کندھوں پر بکھرے مصنوعی لہرے بال، اور لبوں پر وہی ٹھہرا ہوا سکون جو صرف ایک ایسی عورت کو آتا ہے جس نے اپنی شکستوں کو طاقت بنا لیا ہو۔ ریسیپشن پر موجود مینیجر نے احترام سے سر جھکایا، ویلکم مسز رین، دی کوئینز ڈیک از ریڈی فار یو۔ خیر مقدم ہے مس رین، ملکہ کا ڈیک آپ کے لیے تیار ہے۔ مینار نے صرف اتنا کہا، گڈ، آئی ڈونٹ لائک ڈیلیز، مجھے تاخیر پسند نہیں۔ اس کے لہجے میں وہ خفیف سی سردی تھی جس سے وہ ہوا کا درجہ حرارت تک گر جائے۔ ڈیک 1 وہ اصل جگہ تھی جہاں کل رات کی ڈیل ہونی تھی۔ اس کے ارد گرد ایک مسند ٹیم موجود تھی، 5 لوگ جن میں ہر ایک مخصوص کردار رکھتا تھا، ایک فائنینشیل ایجنٹ، 2 ماڈلز اور 2 سیکیورٹی پروفیشنلز۔ سب کچھ کامل نظم میں چل رہا تھا، جیسے کسی گھڑی کی سوئیاں۔ مینار کی خاموشی سے سب دیکھتی رہی۔ اس نے سامنے پڑی نیون لائٹ سے بھری ہال کی تصویر اسکرین پر دیکھ یہاں کل رات وہ کمرشل شو ہوگا جو صرف ایک بہانہ ہے۔ اس نے سرد لہجے میں کہا، اصل سودا اس کے بعد ہوگا، جب روشنیوں کے بجھنے کے بعد بھی ہم کھیل جاری رکھیں گے۔ کلب کے بالکنی پر آ کر وہ رک گئی۔ نیچے ڈانس فلور پر الیکٹرک لائٹس کی چمک، شراب کے گلاسوں کی کھنک اور ساحل سے ٹکراتی لہروں کی مدھم گونج۔ اس کے ہاتھ میں ایک سفید مونوگرامڈ کارڈ تھا جس پر لکھا تھا، پروجیکٹ آرکنڈ مکھڑی۔
حتمی معاہدہ رات 10 بجے کا ملکہ ڈیک۔ یہ وہی منصوبہ تھا جس پر بقا کا انجام تولا نہ جانا تھا۔ منار نے آنکھیں بند کی، سمندر کی سمت رخ موڑا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر فجر جیسی ہلکی روشنی لہرائی، لیکن فوراً غائب ہو گئی۔ اب وہاں صرف منار تھی، وہ عورت جس نے اپنے ماضی کے ملبے سے اپنا تاج تراشا تھا۔ میڈم، ڈیزائنرز اور ماڈلز کے کانٹریکٹس آپ کے دستخط کے لیے تیار ہیں، اس کے اسسٹنٹ نے کہا۔ منار نے قلم اٹھایا۔ سب کے نام بدل دو، کوئی بھی اصل شناخت سے یہاں نہیں ہوگا۔ وہ مڑی اور ریشمی لباس کے ہلکے سرسراہٹ کے ساتھ راہداری سے گزری۔ روشنیوں کے بیچ اس کا سایہ دیوار پر پھیلتا چلا گیا، لمبا پراسرار جیسے کوئی عنکبوت اپنے جال کے آخری دھاگے کو کھینچ رہا ہو۔ آخر میں اس نے اپنے کمرے کی کھڑکی کھولی، سمندر کے شور میں دھیرے سے کہا، کل رات یہ شہر ایک اور کہانی نکلے گا، اور شاید میں خود بھی۔ نیچے ساحل پر لائٹس مدھم ہو رہی تھی اور اوپر پوئن کے کلب میں منار نے آخری بار آئینے میں خود کو دیکھا۔ ایلا رارین غائب ہو گئی۔ آئینے میں اب صرف منار مراج تھی، ٹھنڈی، بے رحم اور ناقابل شکست۔ دسمبر کی ایک اور یکبستہ خاکستری صبح نے لاہور کے افق کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ کمرے کے اندر ہیٹر کی دھیمی یکساں آواز اور کے باوجود شیشے کی کھڑکیوں پر دھند کی ایک پتلی تہ سی جمی تھی۔ باہر ابھی روشنی پوری طرح پھیلی نہ تھی۔ آئینے کے سامنے کھڑا صفدر گہرے سلیٹی رنگ کے سوٹ پر ٹائی کی گرہ درست کر رہا تھا۔ اس کی حرکات میں ایک نپی تلی سنجیدگی تھی، جیسے وہ کسی معمول کا نہیں، کسی جنگ کی تیاری کر رہا ہو۔ اس کے چہرے پر رات کی نیند کا کوئی اثر نہ تھا، بس ایک گہری مستقل تھکاوٹ تھی جو اب اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ کفلنگز کے بند ہونے کی ہلکی سی ٹک اور پھر پرفیوم کے اسپرے کی آواز نے بستر پر سوئی زرکا کو بیدار کر دیا۔ اس نے بھاری کمبل کو ایک طرف سرکایا اور آنکھیں ملتے ہوئے صفدر کو دیکھا جو اب اپنا کوٹ پہن رہا تھا۔ اس کی نیند بھری آنکھوں میں فوراً جھنجھلاہٹ در آئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس کی آواز میں صبح کی قنقی اور ناگواری واضح تھی۔ آفس، صفدر نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے ایک لفظی جواب دیا۔ زرکا طنزیہ انداز میں ہنس پڑی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، ریشمی نائٹ گاؤن پر بکھرے بال سمیٹتے ہوئے۔ کمبل کی گرمائش سے نکلتے ہی اسے ہلکی سی سردی کا احساس ہوا، مگر اس کے لہجے کی تلخی اس سے کہیں زیادہ تھی۔ آفس؟ استباہ ہو چکے منار فیشنز میں اب کیا بچا ہے لینے کو؟ وہ اتنی صبح آفس کون جاتا ہے؟ اس نے کمبل کو اپنی گرد لپیٹا۔ تمہیں پتا ہے نا، آج مجھے ممی کی طرف جانا ہے۔ تم مجھے چھوڑ کر آؤ گے؟ میں نے کل رات ہی کہا تھا۔ صفدر نے اس کے طنزیہ لہجے کو خاموشی سے برداشت کیا۔ اس نے بنا اس کی طرف مڑے کلائی پر اپنی گھڑی باندھنی شروع کر دی۔ اس کی یہ خاموشی زرکا کے غصے کو بھڑکانے کے لیے کافی تھی۔ تو میری بات کو اگنور کر رہے ہو صفدر؟ وہ تقریباً چیخی۔ اس کے تیور بگڑ گئے جب اسے رئیس اس نے تمہیں برباد کیا ہے۔ تم پاگل ہو گئے ہو، سن رہے ہو یا نہیں؟ صفدر نے گھڑی کا سٹریپ بند کیا اور آہستگی سے اس کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں، ایک گہری بے بسی اور صبر تھا۔ میں تمہاری فضولیات کو نظر انداز ہی کر سکتا ہوں زرکا۔ فضولیات؟ زرکا بستر سے اتری، اس کے پاؤں نرم قالین پر پڑے۔ میرا اپنی ماں کے گھر جانا فضولیات ہے، یا یہ حقیقت ہے کہ تم ایک مردہ گھوڑے کو زندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو؟ وہ آفس اب کھنڈرا ہے، تمہارے پاس نہ سبھی ڈیزائنرز ہیں نہ کاریگر، سب چھوڑ گئے ہیں۔ وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اور وہ تمہاری لاڈلی پارٹنر فجر، وہ تو مزے سے فیشن شوز کر رہی ہے، اپنا نام چمکا رہی ہے۔ اسے تو کوئی پرواہ نہیں کہ منار فیشنز کا کیا بنا۔ سارا بوجھ، سارا کام تمہیں ہی کرنا ہے۔ تمہیں یہاں اس ملبے پر بٹھا رکھا ہے اور وہ خود۔ بس کرو زرکا۔ صفدر کی آواز بلند نہیں تھی، مگر اس میں ایسی کاٹ تھی کہ زرکا ایک لمحے کو ٹھٹک گئی۔ اس نے اپنا والیٹ اور فون اٹھایا۔ ہاں، سارا کام مجھے ہی کرنا ہے۔ وہ اس کے قریب سے گزرا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ کیونکہ اگر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤں گا، شکست تسلیم کر لوں، تو تمہاری یہ اعلیٰ خواہشات، یہ لائف سٹینڈرڈز کون پورا کرے گا؟ اس نے ہاتھ سے کمرے کی آرائش کی طرف اشارہ کیا۔ یہ لائف سٹائل، تمہارے ٹورز، تمہاری پارٹیاں، تمہاری شاپنگز، تمہاری ممی کے گھر کے لیے ہر ہفتے جانے والے تحفے، یہ سب کہاں سے آئے گا؟ کیا میں اپنا کام چھوڑ دوں؟ کیا میں گھر بیٹھ جاؤں تاکہ تم مجھے ایک روز ایک ناکام آدمی ہونے کا تانا دے سکو؟ زرکا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم مجھے تانا دے رہے ہو؟ میں تمہاری بیوی ہوں، میرا حق ہے۔ صفدر دروازے پر رکا۔ اس نے مڑ کر زرکا کو دیکھا اور اس ایک نگاہ میں اتنی تھکاوٹ تھی کہ زرکا لرز گئی۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں زرکا۔ اس کی آواز اب بھی دھیمی تھی۔ اتنی محبت کہ میں نے تمہاری ہر غلطی اور تمہارا دھوکہ بھی معاف کر دیا، جس نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔
میں نے सब भुला दिया सिर्फ इसलिए कि तुम्हें पास पा सकूं, और मैं जानता हूं कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारा हक और ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं। जरका ने नजरें चुरा ली। ये मेरा बिजनेस है, सफदर ने सख्ती से बात जारी रखी। ये सिर्फ पैसे कमाने की मशीन नहीं, ये मेरी इज्जत है, मेरी शनाख्त है। और फजर, इसके लहजे में फजर के लिए गैर मतजलजल हिमायत थी। और वो मेरी पार्टनर है, और वो इससे ज़्यादा मेरी बहन। वो जो फैशन शोज़ कर रही है वो अपना नाम नहीं चमका रही। वो मीनार फैशंस को ज़िंदा रखने की आखिरी कोशिश कर रही है। वो वहाँ लड़ रही है ताकि मैं यहाँ इस मलबे को दोबारा खड़ा कर सकूँ। इसने गहरी सांस ली। तुम्हें लगता है मैं इसलिए जा रहा हूँ कि वहाँ कुछ बचा है? मैं इसलिए जा रहा हूँ ताकि वहाँ सब कुछ दोबारा बना लिया जा सके। सफदर, मैं ज़रका के पास अल्फाज नहीं थे। मैंने तुम्हारी बहुत बातें सुन ली हैं ज़रका। तुमने रूही के साथ जो किया मैंने बर्दाश्त किया। तुम्हारी नाशुक्री, तुम्हारे ताने फजर के ख़िलाफ़, तुम्हारी ये जहर अफशानी, आइंदा नहीं। इसने हतमी लहजे में कहा। मैं इस घर को कभी बचाऊंगा और अपने काम को भी, लेकिन अब मैं तुम्हारी इस तलखी को अपनी हिम्मत तोड़ने नहीं दूंगा। इसने दरवाजे का हैंडल घुमाया। तुम्हें मम्मी के घर जाना है तो ड्राइवर ले जाएगा, मैं शाम तक मसरूफ़ रहूंगा। इससे पहले कि ज़रका कुछ और कहती वो दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। हीटर की आवाज़ अब पहले से ज़्यादा बुलंद महसूस हो रही थी। ज़रका वहीं खड़ी रह गई, हैरान, साकित। इसे पहली बार एहसास हुआ था जिस शख्स को वो अपनी उंगलियों पर नचाती रही थी, इसके सब्र की हद आखिरकार आ गई थी। बाहर दिसंबर की सर्द धुंध आलूद हवा में सफदर ने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसके तबाहशुदा ऑफिस की तरफ रवाना हो गया, जिसे वो दोबारा तामीर करने का अज़्म कर चुका था। चलें जी, बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। तो इसके बाद नेक्स्ट पार्ट अपलोड होने वाला है इंशाल्लाह। जल्दी कोशिश करूँगी अपलोड कर दूँ, तो आप लोग वेट करें पार्ट 6 का। तो चलें जी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।